बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन कराम, आप समाअत फरमा रहे हैं वेव FM 96.6 और आपका पसंदीदा प्रोग्राम याद इलाही के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है आपका मेज़बान मोहम्मद लुक़मान रज़ा। नाज़रीन व सामीन, प्रोग्राम याद इलाही रोज़ाना आप समाअत करते हैं वेव FM 96.6 के लाइव स्टूडियो से सुबह कमो बेश 8 बजे से 9 बजे। हमारे राब्ते का नंबर हुआ करता है 0334196666 यानी 0334 1966 966। नाज़रीन सामाइन, आप प्रोग्राम के दौरान, ब्रेक के दौरान SMS और कॉल्स के ज़रिए हमें इस नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोग्राम याद इलाही में शामिल हो सकते हैं, अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं, सवालात पूछ सकते हैं, वज़ाइफ पूछ सकते हैं, प्रोग्राम याद इलाही का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह प्रोग्राम याद इलाही और वेव FM 96.6 की दीगर नशरियात फ़ेसबुक और यूट्यूब पर लाइव समाअत करने के लिए आप हमारे फ़ेसबुक और यूट्यूब के पेज वेव FM 96.6 को विज़िट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। नाज़रीन सामीन, प्रोग्राम याद इलाही देखने के लिए, याद इलाही के साबिक़ा तमाम प्रोग्राम्स देखने के लिए, बिलख़ुसूस वज़ाइफ देखने, सुनने, जानने और पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल याद इलाही यानी YAADEILAHI यूट्यूब चैनल याद इलाही को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, ताकि याद इलाही के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स और वज़ाइफ से आप मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकें। जी नाज़रीन सामीन, प्रोग्राम याद इलाही में रोज़ाना अजीम हस्तियों के तज़किरे पाक किए जाते हैं और इसके साथ साथ कुछ ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है जिनसे आप रहनुमाई हासिल करते हैं। आज का हमारा मौजू है इस्लामी तालीमात कुरान और सुन्नत की रोशनी में अदल व इंसाफ़ और अदल व इंसाफ़ के तकाज़े। इस पर गुफ्तगू से पहले किताब शिफा से आज का ख़ास वजीफ़ा मुक़द्दमात में कामयाबी के लिए वज़ाइफ। अगर कोई हक़ पर है, ना हक़ नहीं है, बेगुनाह है, तो फिर किसी वो सख्त मुक़दमे में गिरफ़्तार हो गया है तो उसके लिए ख़ास वजीफ़ा। अगर कोई शख्स किसी सख्त मुक़दमे में गिरफ़्तार हो और बज़ाहिर बरी होने की कोई उम्मीद ना हो तो फिर ये दुरूद पाक, दुरूद व सलाम बकसरत पढ़े। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर कामयाबी होगी। दुरूद व सलाम समाअत कर लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अगिसना या रसूल अस्सक़ालैनी, अगिसना या रसूल अस्सक़ालैनी, अंत हक़्क़ुम मुनीबुल्लाह, अंत हक़्क़ुम मुनीबुल्लाह। तो बस कोई भी किसी सख्त मुक़दमे में बेगुनाह बेकसूर गिरफ़्तार है और उस मुक़दमे से या क़ैद भी अगर, तो क़ैद से रिहाई नहीं मिल रही, छुटकारा नसीब नहीं हो रहा, तो ये पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से उस मुक़दमे से छुटकारा अता फ़रमाएगा। आपको ज़रूरत है, ज़रूर अपने मामूल का हिस्सा बनाइए, अपने औराद व वज़ाइफ में शामिल कीजिए, अपने अइज़्ज़ो अक़रबा, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, पड़ोसी, महल्लेदार, उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। मेरे आपके हमारे बताने से हमारे किसी भी मुसलमान भाई, मुसलमान बहन, मुसलमान फ़र्द का फ़ायदा होता है तो इंशाअल्लाह ये हमारे लिए भी दीन दुनिया आखिरत में भलाई, फ़ायदे, निजात और शिफा का बाइस होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, हमें आसानियाँ बाँटने वाला बनाए, मुश्किलात से हमारी हिफाजत फ़रमाए, आमीन। जी नाज़रीन सामीन, अदल व इंसाफ़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाया, इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि तुम सब अदल व इंसाफ़ किया करो, अदल व इंसाफ़ के पैकर बनो, मुनसिफ़ मिजाज बनो, हमेशा अदल व इंसाफ़ करो। क्यों फरमाया हुआ अक़रबु लित्तक़वा? ये अदल व इंसाफ़ करना ये तक़वा के बहुत ज़्यादा करीब है, अक़रब है। अब तक़वा क्या है? तक़वा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने का नाम है, ख़शियत इलाही का नाम है। अल्लाह का खौफ दिल में आ जाए, मौत की याद बंदे को नसीब हो, बंदा मोमिन को कब्र का खौफ हो कि कब्र में भी जाना है अल्लाह के हाँ,
حاضر ہونا ہے، کل حشر میں میدان محشر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہ انصاف کا دن ہے، اور اللہ تعالی مالک یوم الدین ہے، یعنی انصاف کے دن کا مالک، روز جزا کا مالک، جس دن فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ اس دن جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، اس کا بدلہ اسے، اس کی جزا اسے مل جائے گی، اس کا ریوارڈ، اس کا صلہ، اس کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اور جس نے ذرہ برابر شر بھی کیا ہوگا، گناہ اور ظلم کا کوئی معاملہ کیا ہوگا، اس کا وہ گناہ، اس کی وہ بدی، وہ اس کا ظلم، اس کی ناانصافی، وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، اس کا بھی اسے بدلہ ملے گا، اس کی سزا ملے گی۔ تو یوں یوم آخرت کا دن جو ہے وہ سزا اور جزا کا حقیقی دن ہے، اگرچہ بعض اوقات اس دنیا میں ہی انسان کو اس کے کیے کا بدلہ مل جاتا ہے، اس کے گناہوں کا بدلہ اسے مل جاتا ہے عارضی طور پر اور معمولی حالت میں، لیکن حقیقی طور پر جو گناہوں کی اور ظلم و ناانصافی کی سزا ہے وہ کل روز محشر اللہ کی بارگاہ سے اسے ملے گی۔ وہ جہنم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ جہنم کے عذاب کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ جنت سے دوری کی صورت میں ہو سکتی ہے، اور جہنم کے مختلف طبقات ہیں، ان طبقات میں داخلے کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرما دیا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ تم سب کے سب عدل و انصاف کا پیکر بن جاؤ، تم منصف مزاج بن جاؤ، تم عدل و انصاف کرنے والے بنو، نا انصاف مت بنو۔ اور یہ اس لیے کہ عدل و انصاف جو کرنا جو ہے، یہ معاملہ، یہ صفت، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ آج ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے، ہر بندہ مومن یہ چاہتا ہے کہ میں متقی بن جاؤں، میں پرہیزگار بن جاؤں، میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں، میں اللہ کا پیارا بندہ بن جاؤں، میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کا طلبگار بن جاؤں، میں اس دنیا میں بھی فلاح اور کامیابی پالوں، قبر میں بھی، اور بالآخر حشر میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، تقوی کا پیکر بنتے ہوئے، خشیت الہی کا پیکر بنتے ہوئے، اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے اگر تم تقوی چاہتے ہو، خشیت الہی چاہتے ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم ہمیشہ انصاف کرنے والے بن جاؤ، انصاف پسند بن جاؤ۔ تو یہ تقوی سے بہت زیادہ قریب ہے۔ تقوی کے حوالے سے دیگر بھی معاملات ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ قریب چیز ہے تقوی کے، وہ عدل و انصاف ہے۔ یعنی کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا عبادات کے معاملات پورے کرتا ہے، اپنے فرائض ادا کرتا ہے، تو یہ بھی تقوی کی ایک نشانی ہے، اور یہ ظاہری تقوی کی نشانی ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد پورے کرتا ہے، یہ ظاہری تقوی کی نشانی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، جو تقوی کا لباس ہے یہ سب سے بہتر لباس ہے، یہ خیر اور بھلائی والا لباس ہے۔ اور پھر یہ تو ظاہری تقوی، یہ بھی ضروری ہے، اپنے فرائض ادا کرنا، حقوق اللہ ادا کرنا، حقوق العباد پورے کرنا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ دلوں کا تقوی کیا ہے۔ یہ تو جو ہم ظاہری طور پر عبادات، معاملات، اخلاقیات، کردار میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل یہ بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، یہ فرائض میں ہمارے شامل ہے، اس کے حوالے سے بھی سوال و جواب ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے ایک باطنی تقوی بھی، ایک دلوں کا تقوی بھی ہے۔ فرمایا وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی شعائر کی تعظیم کرتا ہے، یہ دلوں کا تقوی ہے۔ یعنی جو اللہ قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ کی نشانی ہے، دین اسلام بھی اللہ کی نشانی ہے، کعبۃ اللہ، مدینہ طیبہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صفا مروہ، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو ان کی تعظیم بجا لانا بھی اللہ فرما رہا ہے یہ دلوں کا تقوی ہے۔ یعنی ہم حقیقی معنوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مانیں، قرآن کو مانیں، اس پر عمل کریں، تو اس کا مطلب یہ ہم نے دل کا تقوی بھی پا لیا، کہ ہم نے اللہ کی نشانیوں کو بھی تسلیم کر لیا اور ان کی تعظیم کی، اور تعظیم کا تقاضا یہی ہے، یعنی ہم ان کی عظمت کو سمجھ لیا، ہم نے عظمت کو دل میں بٹھا لیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظمت والے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید بڑی عظمت والا ہے، دین اسلام بڑی عظمت والا ہے۔ اس عظمت کو دل میں بٹھانا، یعنی حقیقی تعظیم یہ ہے کہ پھر ہم اس عظمت کو دل میں بٹھا لیں۔ جب کسی
ہستی کسی چیز کی عظمت کو دل میں بٹھایا جاتا ہے تو پھر اس کی ہر بات کو تسلیم کیا جاتا ہے. اسلام کی عظمت اور قرآن کی عظمت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فرمان کی عظمت اور اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھانے کا معنی یہ ہے کہ پھر ہم ان چیز اسلام، قرآن، حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے احکام، ان کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہوئے ان پر عمل کریں گے تو پتہ چلا کہ قرآن و سنت کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات کو دل و جان سے مان لینا اور اس کو تسلیم کر لینا، پھر اس پر عمل کرنا، یہ ظاہری اور باطنی تقوی ہے. اور یہ ایسا تقوی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین تقوی ہے، اور اسی میں عدل و انصاف بھی شامل ہے تقوی میں. بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ سب سے زیادہ تقوی کے جو قریب معاملہ ہے وہ عدل و انصاف ہے. اب عدل و انصاف کہتے کسے ہیں؟ عدل کا لغوی معنی ہے برابری، مساوات، اور ایک اس کا خاص معنی یہ بھی ہے حقدار کو اس کا پورا حق ادا کر دینا. یعنی جو جس چیز کا مستحق ہے اس کو وہ چیز دے دی جائے، حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے. اور اس کے برعکس اگر حقدار کو اس کا حق نہ دیں، اس کا حق چھین لیں تو یہ ظلم ہے. اب عدل و انصاف کے حوالے سے اگر ایک عام انفرادی سطح سے شروع کریں، ایک گھریلو ماحول سے شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ عدل و انصاف کے مختلف درجے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ایک گھرانے میں ماں باپ موجود ہیں، اولاد موجود ہے، بہن بھائی موجود ہیں، دیگر قریبی اور دور کے رشتہ دار موجود ہیں. تو اگر ہم عدل اور انصاف کے تقاضوں کو دیکھیں تو سب سے پہلے ایک فیملی ممبرز کے اندر شوہر بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے انصاف کے ساتھ، منصف مزاجی کے ساتھ، اس کو اس کا مکمل حق دیتا ہے، تو اس کا مطلب اپنی بیوی کے ساتھ عدل و انصاف کر رہا ہے. سورۃ النساء میں اس کی تفصیل بھی موجود. اور بیوی اپنے شوہر کے تمام حقوق پورے کر رہی ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے معاملات میں شوہر کے حقوق پورے کرنے میں عدل و انصاف سے کام لے رہی ہے. پھر اولاد اپنے والدین کے حقوق پورے کرتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کا معاملہ کر رہی ہے اور وہ تقوی کے قریب یعنی اللہ کی خشیت کے قریب ہیں. اسی طرح والدین اولاد کے حقوق پورے کر رہے ہیں. پھر والدین کے لیے یہ کہ اپنے تمام اولاد کے درمیان مکمل برابری کریں. شوہر کے لیے اگر 2 3 4 بیویاں تو تمام بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، برابری رکھے، تمام بیویوں کا نان و نفقہ برابر ہو، جیسی ایک کو چیز لے دی ویسی دوسری کو بھی لے کر دے، باریاں مقرر ہوں، سوائے جو ذہنی اور قلبی میلان ہوتا ہے اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کی جانب زیادہ جھکاؤ ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دلی لگاؤ سبھی ازواج مطہرات کے ساتھ تھا، لیکن زیادہ میلان جو تھا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھا. اسی طرح پھر اولاد کے درمیان عدل و انصاف یہ ہے کہ اولاد میں سے کسی کو زیادہ نہ نوازا جائے، سب کو برابر رکھا جائے، وراثت میں ان کے برابر کے حقوق ادا کیے جائیں. اگر اولاد میں سے کسی ایک کو کوئی تحفہ دیا جائے تو دوسرے کو بھی ایسا تحفہ دیا جائے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، کم سن تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں. ان کے والد سیدنا بشیر رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے ان بیٹے کو ایک باغ یا کوئی اور چیز تحفے میں دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ اس پر گواہ ہو جائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اور بھی اولاد ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی اور بھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ انہیں بھی یہ تحفہ دیا ہے جس طرح اس بیٹے کو دیا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ نہیں ہے، بس اسی بیٹے کو. تو مختلف روایات، ایک روایت میں یوں بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا. اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے بچوں میں انصاف کرو، سب کو برابر تقسیم کرو. تو یہ اولاد کے حوالے سے آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، بعض اوقات ایک بیٹے یا بیٹی کو زیادہ نواز دیا جاتا ہے، دوسروں کو کم دیا جاتا ہے. تو یہ اولاد میں بھی عدل و انصاف اور برابری کا معاملہ کرنا یہ بھی ضروری ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جس گھر میں، جس محلے میں، جس علاقے میں، جس ملک میں اور دنیا کے جس نظام میں عدل و انصاف ہوتا ہے وہاں امن و سلامتی ہوتی ہے. جہاں عدل و انصاف نہیں ہوتا وہاں
بد امنی ہوتی ہے وہاں وہ معاشرہ امن اور سکون سے نہیں رہ سکتا. وہ ایک چاہے گھر بھی ہو، اگر ایک گھر میں بھی عدل و انصاف نہیں ہوتا تو گھر میں بھی پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. گھر کا امن اور سلامتی اور جو آپس میں شکر رنجی تھی، آپس میں محبت تھی، وہ محبت الفت مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، صرف اور صرف ناانصافی کی وجہ سے، عدل و انصاف نہ کرنے کی وجہ سے. تو یہ حقیقت ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں اور بڑے سے بڑے معاملے میں جہاں عدل و انصاف کا دامن ہم چھوڑ دیتے ہیں وہیں بے برکتی، وہیں لڑائی جھگڑے اور وہیں محبت الفت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. عدل و انصاف کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، بڑا زور دیا گیا، حتیٰ کہ یہ ایسا وصف ہے، ایسی صفت ہے کہ جو قوم بھی عدل و انصاف کو اپنا لیتی ہے، جن جن اقوام نے عدل و انصاف کو اپنایا وہ سرفرازی اور سربلندی کے مقام پر فائز ہوئیں. یعنی وہ ظاہری طور پر بھی خوشحالی کی سیڑھیاں چڑھتی گئیں وہ قومیں. آج بھی ہم بعض اوقات امریکہ، یورپ، ان ویسٹرن کنٹریز کی مثالیں دیتے ہیں. وہ کیوں دی جاتی ہیں؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں یا ان کے معاشرے بڑے اچھے ہیں. ان کے معاشروں میں مادر پیدر آزادی ہے، فحاشی، اریانی، مکمل آزادی، سیکولرزم، لبرلزم، اتنی بڑی بڑی خرابیاں موجود ہیں، لیکن صرف ایک چیز انہوں نے خاص طور پہ مسلمانوں کی فالو کی. وہ کہتے ہیں وہی اوبے عمرز لا، ہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قوانین کو فالو کر رہے ہیں، انہی کے مطابق اپنا نظام ریاست، نظام مملکت چلا رہے ہیں. عدل و انصاف اور قانون کا نظام اور انتظامی معاملات اور حکومتی معاملات سبھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قوانین کے مطابق چلا رہے ہیں. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قوانین وہی ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، جو قرآن و سنت کا معاملہ ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہیں. صرف اس وجہ سے چونکہ انہوں نے اپنے معاشرے میں ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر، عدالتی سطح پر، معاشی سطح پر، اقتصادی سطح پر، تعلیمی سطح پر، سماجی سطح پر، عسکری اور سیاسی سطح پر ہر معاملے میں عدل و انصاف کو اپنا لیا، اسلامی عدل و انصاف کو. اس وجہ سے ان کے معاشرے بظاہر دنیاوی حوالے سے امن و سکون کا باعث ہیں. یہاں پاکستان سے پوری دنیا سے نوجوان یورپ جانا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں جی وہاں ہر حوالے سے برابری کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں جتنی ضروریات زندگی ہیں اور معاشرے میں آگے بڑھنے کے معاملات ہیں ان میں سبھی کو برابر کی سطح پر سبھی کے ساتھ معاملہ رکھا جاتا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ یورپ ہو، امریکہ ہو، یہ ویسٹرن کنٹریز ہو، یہ خود مانتے ہیں کہ ہم نے اسلامی نظام کو اپنایا ہے. یہاں تک ان غیر مسلم لوگوں نے لکھا اور کہا کہ اگر ایک اور عمر رضی اللہ عنہ آ جاتے تو پوری دنیا میں ہی اسلام پھیل جاتا، اسلام ہی موجود ہوتا، باقی تمام مذاہب جو ہیں وہ ختم ہو جاتے. تو کیا پتہ چلا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عدل و انصاف کا پیکر تھے. آپ کا عہد خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور مبارکہ کے مطابق مکمل عدل و انصاف کا نمونہ تھا. لیکن جو معاشرے عدل و انصاف سے دور ہو جاتے ہیں وہ پھر روبہ زوال ہو کر تنزلی اور پستی کا شکار ہو جاتے ہیں. آج ہم مسلمان ممالک کو دیکھ لیں، چاہے جہاں ملوکیت ہے یعنی بادشاہت ہے، سعودی عرب ہو، دیگر کئی عرب ممالک، یو اے ای ہے، قطر، اردن وغیرہ، یہاں ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، یعنی ایک ہی خاندان جو ہے وہ حکمران ہے، اسی کی اولاد آگے سے آگے حکمران بنتی ہے. چاہے ہم جمہوری اسلامی ممالک دیکھ لیں، پاکستان کا ذکر کر لیں، دیگر جمہوری اسلامی ممالک جہاں جمہوریت، مغربی جمہوریت کا راج ہے، ان کا ذکر کر لیں، تو تمام ممالک میں چونکہ اسلامی نظام مکمل رائج نہیں ہے، عدل و انصاف کا اسلامی نظام رائج نہیں ہے، وہ اسلامی قوانین رائج نہیں ہیں جن کو یورپ، امریکہ فالو کر رہا ہے، ان کو آج ہم فالو نہیں کر رہے ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر، عدالتی سطح پر، سماجی، معاشرتی، تعلیمی سطح پر. تو اس وجہ سے ہمارے اسلامی ممالک، مسلمان ممالک، یہاں پر جب عدل و انصاف نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کی آپس میں جو محبت الفت ہے وہ بھی ختم ہو گئی. مسلمان ممالک کے بھی آپس میں معاملات اور ایک مسلمان ملک
پاکستان ہی کی بات کر لیں، اس معاشرے میں رہنے والے مسلمان انما المؤمنون اخوۃ، بھائی بھائی ہونے کے باوجود بعض کا سگے بھائی کو قتل کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہیں نہ کہیں ناانصافی کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں عدل و انصاف سے روگردانی کی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھیے، طبقاتی تقسیم پاکستان میں بھی بالکل ہے، ریاستی سطح پر، عسکری، سیاسی، معاشرتی، سماجی، عدالتی سطح پر، یعنی ایک اعلیٰ طبقہ ہے، ایک ادنا طبقہ ہے، یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہ مڈل کلاس ہے، یہ لوئر کلاس ہے، اور پھر تعلیمی نظام میں بھی بالکل ناانصافی کا معاملہ، فلاں جو ہے وہ کیمبرج اور آکسفورڈ کا سلیبس پڑھنے والے ہیں، وہ بیکن ہاؤس اور فلاں اس طرح کے بڑے بڑے بظاہر جنہیں کہا جاتا ہے اعلیٰ سکولوں میں، جہاں ہزاروں لاکھوں میں منتھلی اور اینول فیسیں ہوتی ہیں، وہاں پڑھنے والے بچے ہیں، اور پھر آگے وہ او لیول، او اے لیول، اور کیمبرج اور آکسفورڈ کا سلیبس اور ایچیسن کالج، اور پھر باہر آکسفورڈ اور کیمبرج میں جا کے پڑھیں گے وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ، وڈیرے، جاگیردار، سیاستدان، سرمایہ دار، وہ جو طبقہ ان کے بچوں کے لیے وہ تعلیمی نظام ہے۔ اس کے بعد آ جائیں تو پھر انگلش میڈیم پرائیویٹ سسٹم ہے، اس میں بھی پھر سکولنگ مختلف طرح کی، پھر اس کے بعد آ جائیں تو پھر ایک گورنمنٹ سطح کا نصاب ہے یا اردو میڈیم کا نصاب ہے، پھر اس کے بعد آ جائیں تو مدارس وغیرہ کو، یہ حقیقت ہے ریاستی سطح پر یوں سمجھا جاتا ہے جیسے یہ بالکل لاوارث ہیں۔ تو کہیں تعلیمی حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ایک نصاب نہیں، ایک سسٹم نہیں ہے، مختلف طبقات پیدا کر دیے گئے اور مختلف طبقات کے لیے مختلف نظام تعلیم۔ اسی طرح عدالتی سطح پر جب ہم انصاف کے لیے جاتے ہیں تو غریب کے لیے قوانین اگرچہ بنے ہوئے ہیں، لیکن غریب کے لیے اور ٹریٹمنٹ ہے، امیر کے لیے اور ٹریٹمنٹ ہے، غریب کے لیے قانون اور ہے، قانون کی لاٹھی کسی اور طرح سے چلتی ہے، امیر کے لیے اور جس کے پاس روپیہ، پیسہ، رشوت، سفارش ہے، اس کے لیے قانون اس کے گھر کی لونڈی بن جاتی ہے، لیکن غریب چاہے بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اس پر قانون فوراً نافذ ہو جاتا ہے، اور بے گناہ اور بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہوتا، وہ بعض کا جیلیں کاٹتا، اور ایسے بھی معاملات ہوئے بے گناہ بے قصور لوگ قتل اور دیگر جرائم میں پکڑے گئے اور ان جیلوں میں ہی وہ فوت ہو گئے، اور فوت ہونے کے بعد سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا کہ جی یہ بے گناہ ہے، اس کو بری کر دیا جائے۔ وہ تو پہلے ہی اپنی زندگی کی سانسوں سے بری ہو چکا، لیکن اس کے مرنے کے بعد یہ ہمارا عدالتی نظام ہے، یہ انصاف کا نظام ہمارے پاکستان میں بالکل مثالیں موجود ہیں، خبریں، اخبارات بھرے پڑے ہیں اس سے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ موجود ہیں ساری مثالیں۔ تو یوں عدل و انصاف کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں جس معاشرے میں یہ معاملہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی دیکھ لیجئے، یہ ابھی الیکشنز ہوئے، کوئی عام آدمی، کوئی آپ میں سے کوئی وہ بندہ جس کی 30، 40، 50 ہزار تنخواہ ہے، کیا وہ ایم پی ایم این اے کے الیکشن لڑ سکتا ہے؟ تصور کر سکتا ہے ایک عام آدمی، ایک گلی محلے کا متقی، پرہیزگار اور بالکل علم والا بھی، تقوی والا بھی، شجاع اور بہادر بھی، جس میں جو حقیقی معنوں میں آگے آنے والے جو صفات ہوتی ہیں وہ صفات موجود ہونے کے باوجود صرف اس کے پاس چونکہ پیسہ نہیں ہے اور 2 نمبری کے معاملات نہیں ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک اللہ کا بندہ کونسلری کے لیے کھڑا ہونا چاہتا تھا، کونسلرشپ کے لیے، یہ گلی محلوں میں جو کونسلر، وائس کونسلر، پھر اس سے اوپر ناظم، نائب ناظم یہ بنتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کو نہ کھڑا کیا جائے، اس لیے کہ یہ تو سیدھا سادہ ہے، یہ تو نمازی پرہیزگار ہے، یہ 2 نمبریاں نہیں کر سکے گا، یہ چکر بازیاں نہیں کر سکے گا، اس لیے اس کو آگے نہیں لانا چاہیے۔ ایک کونسلرشپ کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چکر باز ہونا چاہیے، 2 نمبریاں کرنے والا ہونا چاہیے، جو کرپشن کر سکے، غبن کر سکے، جو پیسہ دائیں بائیں نکال سکے، جو گرانٹس آئیں گی اس میں سے تھوڑا بہت لگائے اور باقی اپنے جیب میں ڈالے، ہمارا بھی حصہ رکھے۔ تو کونسلرشپ کے لیے ایک ایماندار بندے کو ہم منتخب نہیں کرتے، تو پھر ایم پی، ایم این اے اور بڑے بڑے عہدے اور منصب کے لیے آپ خود سوچ لیجئے کیا معاملہ ہوگا۔ یہ عدل و انصاف کہ ہم دھجیاں بکھیر رہے ہیں، اور پھر یہ حقیقت ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر نہیں
درجنوں مقامات پر عدل و انصاف کا حکم دیا گیا. یہی آیت مبارکہ اس میں سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ 8، اگر ہم اسی کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، مضبوطی سے ڈٹ جاؤ. یعنی اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہمیشہ سچی گواہی دو اور گواہی پر مضبوطی سے قائم رہو. روپیہ پیسہ ملے، کہیں سے لالچ ملے کہ تم ہم اس انسان کے خلاف جو سچا ہے اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے دو، تمہیں ہم اتنے پیسے دے دیں گے، لاکھوں کروڑوں روپیہ دے دیں گے، یا تمہیں ہم گاڑیاں دیں گے، تمہیں باہر کا ویزا دے دیں گے، امریکہ یورپ کا ویزا مل جائے گا، تمہیں فلاں کروا دیں گے. ہوتا ہے بالکل جھوٹی گواہی کے لیے لالچ دیے جاتے ہیں. اگر کوئی لالچ میں نہ آئے تو پھر اسے ڈرایا جاتا ہے کہ تمہارے بیوی بچوں کو تجھے مار دیں گے، تیرا فلاں معاملہ کر دیں گے. تو یا لالچ میں آ کر جھوٹی گواہی لوگ دے دیتے ہیں، یا ڈر اور خوف کی وجہ سے بالکل جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے تم ہمیشہ ڈٹ کر مضبوطی کے ساتھ سچی گواہی دینے والے بنو. اور پھر آگے سنیے اللہ کا حکم. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، فرمایا کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اور عداوت اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ناانصافی کرو. اب یہ معاملہ کتنا خاص ہے. اسلام کا عدل و انصاف کا نظام ایسا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی سامنے ہے اور وہ حق پر ہے تو اس کو اس کا حق دیا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ چونکہ یہ غیر مسلم ہے تو اس کے خلاف فیصلہ دے دیا جائے، نہیں، بلکہ اگر مسلمان حق پر ہے تو مسلمان کو کے حق میں فیصلہ ہوگا، اگر غیر مسلم حق پر ہے تو غیر مسلم کے حق میں فیصلہ ہوگا. اسلامی تاریخ میں مثالیں ملتی ہیں. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کے عہد مبارکہ میں زلزلہ آیا تو آپ نے زمین پر درہ مارا، کوڑا مارا اور فرمایا کہ کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا، اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے تو رک جا. وہ زلزلہ وہ رک گیا. یہ اسلام اور مسلمانوں اور ہمارے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عدل و انصاف کا معاملہ ہوا کرتا تھا. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ انسان تو انسان، جانوروں کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ، اور بعض روایت میں کتے کا ذکر فرمایا، کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس حوالے سے پوچھا جائے گا. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب عہد خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں اس عہدے کا خواہش مند نہیں تھا اور میں یہ عہدہ نہیں چاہتا تھا، تو مجھے تم سب نے منتخب کر دیا، اب مجھ پر یہ بھاری ذمہ داری آ گئی، تو فرمایا اب میں قرآن و سنت کے مطابق حکمرانی کروں گا اور فیصلے کروں گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سربراہ ریاست بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی القضاء بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے. اپنے معاملے میں تو پھر یہ قاضی نہ رہے، سیدنا علی المرتضیٰ کا جیسے معاملہ ہوا، لیکن یہ فیصلہ بھی فرمایا کرتے تھے. اور یہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ کہ جو مسلمان نیک عادل اہل علم متقی صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق حکمران منتخب ہوتا ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق، مغربی جمہوریت یا ملوکیت کے اس حوالے سے نہیں، اس کا پہلا حق بنتا ہے کہ وہ قاضی القضاء بھی ہو، چیف جسٹس بھی وہی بنے، یعنی وہ فیصلے بھی کر سکتا ہے، وہ سپہ سالار بھی ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام آپ میں صفات موجود تھیں، آپ تب سبھی عہدوں پر فائز تھے. پھر سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، یہ سبھی ہستیاں. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف آپ دیکھ لیجئے. ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ صرف جنگ کے موقع پر صف بندی کے لیے تھوڑا سا چھڑی انہیں لگائی گئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک موقع پر ان سے فرمایا تھا کہ میں نے وہ چھڑی لگائی تھی تو اپنا بدلہ لے لو. اور وہ صحابی بھی بظاہر تیار ہو گئے، حقیقت میں ان کے دل میں معاملہ اور تھا. تمام صحابہ کرام بڑے جلال میں آ گئے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی، دیگر بھی، اور ان سے کہا کہ کیا کرنے لگے ہو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنا بدلہ لینا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل. انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ جب میرا یہ معاملہ ہو رہا تھا تو میری پیٹھ سے جو قمیض تھی وہ اٹھی ہوئی تھی، لباس اٹھا ہوا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی اٹھا دیا. تو جب کپڑا اٹھا دیا، ہٹا دیا، تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور بوسے دینے لگے. سبھی کی آنکھوں میں آنسو تھے.
کیا وہ معاملہ ہوگا. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. وہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت فاطمہ بنت اسود نے چوری کی, اور وہ چوری ایسی تھی جس پر بالکل حد جاری ہوتی تھی, 10 دراہم سے زیادہ کی چوری تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. سیدنا اسامہ بن زیاد رضی اللہ عنہ انہیں سفارش کے لیے پیش کیا گیا. آپ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ ان کے جب امیر کبیر اور طاقتور طبقے, بڑے لوگ, اپنے آپ کو سمجھنے والے, جب وہ کوئی ظلم کرتے تھے, کوئی ایسا معاملہ کرتے تھے, چوری چکاری اور دیگر معاملات, تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا, اور کوئی عام بندہ چوری کرتا تو اس کو سزا دی جاتی. تو تم وہی جہالت کے معاملات کرنا چاہتے ہو. اور ساتھ یہ فرما دیا, یہ تنبیہ کے لیے فرمایا, سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے تو ہم ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے, لیکن یہ انسانیت کو اور مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ عدل و انصاف کی اہمیت کیا ہے. فرمایا اگر فاطمہ بنت اسود کی جگہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چوری کرتی تو ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں, کس مقام پر. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, وہ جو مال غنیمت میں چادریں آئیں, ان سے ایک شخص کا لباس نہیں بن سکتا تھا. آپ نے لباس سلوایا تو کھڑے ہو کر پوچھا گیا کہ امیر المومنین, یہ جو چادر ملی اس سے تو لباس نہیں سل سکتا تھا, آپ کا لباس کیسے سل گیا؟ تو پھر سیدنا عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنا لباس ان کو دے دیا, اس وجہ سے یہ سل چکا ہے. یعنی حکمران وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, جن سے شیطان بھی ڈرتا ہے, راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, ان کے سامنے ایک عام شخص بھی کھڑے ہو کر سوال کر سکتا ہے, پوچھ سکتا ہے, ان کے احتساب کر سکتا ہے کہ یہ لباس کیسے آپ نے سلوا لیا. لیکن آج یہ جو مغربی جمہوریت ہے, یہاں تو صدر اور وزیر اعظم اور دیگر کئی عہدوں کو استثناء مل جاتا ہے, وہ جو چاہے کرتے رہیں, ان کے لیے استثناء ہے, ایگزمپشن ہے, یعنی انہیں کوئی نہیں پوچھا کوئی پوچھ نہیں سکتا. یہ عدل و انصاف ہے. جب ایسا عدل و انصاف ہوگا تو پھر طبقاتی تفریق بھی ہوگی, یہ نفرتیں بھی پیدا ہوں گی, یہ کشمکشیں بھی پیدا ہوں گی, اور لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے, اور ایک طبقہ جو ہے وہ پستا جائے گا اور اس پر ظلم و ستم ہو رہا ہوگا, اور دوسرا طبقہ جو ہے مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, وہ روپیہ پیسہ طاقت عہدہ منصب, اس کے بل بوتے پر وہ ظلم و ستم کا بازار کرم کیے رکھے گا. یہی معاملہ آج ہو رہا ہے پوری دنیا میں. آج دیکھیں امریکہ, یورپ, اسرائیل, وہ طاقت کے ہی نشے میں تو بدمست ہاتھی بن کر فلسطین پر سوار ہے, اور فلسطینیوں پر ظلم و استحصال جاری کیے ہوئے. پوری انسانی تاریخ میں سب سے بڑھ کر سب سے بڑا ٹیررسٹ, سب سے بڑے ٹیررسٹ یہی تو ہیں. کہیں ایسی داستان سنی جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا گیا ہے, اس سے 4 گنا زیادہ, تقریباً 50,000 ٹن سے بھی زیادہ بمبارمنٹ کی جا چکی ہے غزہ پر. انہیں ابھی بھی خوف نہیں آ رہا, انہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی مسلمان ملک کہاں ہیں, ہمارے حکمران کہاں ہیں, افواج اسلامیہ 57 ممالک کی ان کے سربراہان کہاں ہیں. وہ طاقت صرف مظلوموں پر, کمزوروں پر چلتی ہے. عدالتی نظام کہاں ہے؟ عدالتی نظام صرف قادیانیوں کو چھوٹ دینے کے لیے موجود ہے یہاں پر. بس یہ کس چیز کا رونا رویا جائے. ہم اسلام کی حقیقی تعلیمات سے دور جا چکے, اور آج ہم اس ذلت, رسوائی, پستی کا شکار ہو چکے. پوری دنیا میں مسلمان ظلم و ستم, غیروں کے بھی ظلم و ستم کا شکار, اپنوں کے بھی ظلم و ستم کا شکار ہیں. اللہ رب العزت سے دعا, اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, خلفائے راشدین, ان کے نقش قدم پر چلنے والے اہل علم, متقی, مجاہد, عادل, عدل و انصاف کرنے والے نیک عادل حکمران عطا فرمائے, آمین. جی ناظرین و سامعین, آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو ایف ایم 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام یاد الہی. ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 1966 966. ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. Welcome to a radiant future. The University of Faisalabad, empowering lives, transforming futures. The University of Faisalabad, ranked top 50 in QS Asia. Ranked 301 to 400 globally. And among top 5 in Pakistan for quality education by Times Higher Education Impact Rankings. Opportunities for students in foreign universities through student exchange programs. Your future begins here, so apply now. The University of Faisalabad, empowering lives, transforming futures.
University Medical and Dental College, it is one of the oldest private medical institutions of Pakistan. It was started in year 2003. There are few advantages of getting admission into our medical college. First of all, it's a category A medical college declared by Pakistan Medical Commission. Secondly, this is all women medical college. Our campus is all women. Our students are all females. Thirdly, we have a very busy hospital, that is Medina Teaching Hospital, which is attached to our medical college. So these are the main advantages of getting admission into University Medical and Dental College. The University Medical and Dental College has 500-bed tertiary care hospital. The medical department consists of the 2 medical units with its specialties of rheumatology, gastroenterology, nephrology, cardiology, psychiatry, and ICU. The department is also providing the academic services to the undergraduate students of final year MBBS of UMDC, where they come across various childhood illnesses including diarrhea, pneumonia, nutritional disorders, and many more. Students also get a chance of hands-on practice of various types of clinical skills that include the clinical methods as well as various medical procedures. Surgery department has a team of dedicated doctors, professors, associate professors, assistant professors, and PGRs and house officers who are running a ward of over 100 beds and state-of-the-art operation theatre complex. Our surgical team is very keen in teaching students. Medical units and all the specialities, they are headed by the senior, competent and the trained teaching staff. Medical units and all the specialized units have state-of-the-art equipment where postgraduates are trained for their fellowship, membership, MCPS and MD programs, and all these programs, they are recognized by the College of Physicians and Surgeons, Pakistan. I'm currently working as house officer at Medina Teaching Hospital in the ophthalmology department. The ophthalmology department over here provides an immense amount of learning due to the influx of 300 to 400 OPD patients. We get to see many different cases over here and we learn about their management. Advanced levels of intellectual knowledge and depth of skills determines doctors' attitude towards patient life and concern, which this institute offers youngsters to fulfill their worst dream to become a part of future doctor community. Undergraduates during the period of study have rotation in all the specialities. This broadens their horizon and makes them successful in the practical life. We have produced the best and competent members of society in the form of doctors, dentists, physiotherapists, and many other professionals who are working in Pakistan and abroad. We believe in achievement and maintenance of excellence in healthcare, education, and research to serve the humanity, and we are continuously striving for that. UMDC helps in your educational and academic careers to flourish more in this advanced era of competition. We provide a curriculum that aims at fulfilling the objectives of professionalism and ethics. I welcome you all to a clinically oriented and a great learning experience. I am honored to be a part of this prestigious institute and would recommend young females to join it and serve their country as doctors passionately. One place, limitless possibilities. The University of Faisalabad offers IT, engineering, social sciences, literature, art and design, law, medical, and allied health sciences. 600 plus bed hospital, providing hands-on training on the latest equipment for MBBS, BDS students, and allied health professionals. Elevate your legal expertise through immersive moot court experiences. Build confidence and apply knowledge in a state-of-the-art setting. Welcome to a radiant future. The University of Faisalabad, empowering lives, transforming futures. The University of Faisalabad, ranked top 50 in QS Asia. Ranked 301 to 400 globally. And among top 5 in Pakistan for quality education by Times Higher Education Impact Rankings. Opportunities for students in foreign universities through student exchange programs. Your future begins here, so apply now. The University of Faisalabad, empowering lives, transforming futures.
University Medical and Dental College, it is one of the oldest private medical institutions of Pakistan. It was started in year 2003. There are few advantages of getting admission into our medical college. First of all, it's a category A medical college declared by Pakistan Medical Commission. Secondly, this is all women medical college. Our campus is all women. Our students are all females. Thirdly, we have a very busy hospital, that is Medina Teaching Hospital, which is attached to our medical college. So these are the main advantages of getting admission. جی ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا، ویو ایف ایم 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا عبدالعزیز صاحب نے، یہ کہتے ہیں نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ امام اعظم جنہیں کہتے ہیں، وہ اور سیدنا حسان بن ثابت کیا یہ بھائی ہیں؟ نہیں، یہ بھائی نہیں ہیں۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور سیدنا نعمان بن ثابت یہ تابعی ہیں، صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے ہیں، اور نعمان بن ثابت جو ہیں یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں، اور غالباً مہاجر صحابی ہیں، مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی ہے۔ نذیر احمد شاہی صاحب ہیں، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اتنا اچھا پروگرام کرنے پر مبارک۔ کہتے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کو بیدار کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں، پوری دنیا میں، بالخصوص فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کوئی بھی بیدار نہ ہونے کو تیار نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم موت کو بھول گئے، ہم اللہ کو بھول گئے، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل گیا، آخرت کا خوف نکل گیا، ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی نڈر اور بے خوف ہو گئے، ہم نے موت کو بلا دیا، اللہ کو بلا دیا، آخرت کو بلا دیا۔ اس وجہ سے بحیثیت مجموعی امت مسلمہ اپنے فرائض بھی بھول چکی۔ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ وظائف آپ اچھے بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اصلاح ہو۔ کہتے ہیں کہ رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں ہم سبھی مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ یہ دعائیں قبول فرمائے۔ جی ارشد صاحب ہیں سانگلہ ہل سے، انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا اٹلی میں جاب کرتا ہے، وہاں رہتا ہے، تو وہ بیٹا ان کا بتاتا ہے کہ 3.5 لاکھ پاکستانی روپے کا اس کے پاس موبائل تھا، اتنی قیمت کا۔ وہ ایک پارک میں بیٹھا تھا، تو بس اپنے معاملات میں کہیں گم مگن جو بھی، وہاں سے جب اٹھا تو اس کو موبائل وہیں چھوڑ آیا، یاد نہیں رہا۔ تو کافی دیر کے بعد جب واپس گیا تو وہ موبائل اس کی اسی سیٹ پر، بینچ پر جہاں بھی بیٹھا تھا وہیں پر موجود تھا۔ اس نے اٹھایا، اور جس کے پاس وہ رہتا ہے، رالڈو اس کا نام ہے، اس نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ؟ تو اس نے کہا اپنی زبان سے کہ یہ مسلمانوں کے قوانین ہیں جنہیں ہم نے اڈاپٹ کر لیا، اور تم نے یہ قوانین چھوڑ دیے ہیں۔ بہرحال بتاتے ہیں کہ نماز، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا پڑھتا ہے، تو وہ رالڈو اور اس کے گھر والے انہوں نے پوچھا کہ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، میں اپنے لیے آسانیوں کی دعائیں مانگ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی دعائیں مانگو۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو قوانین غیر مسلم نے اڈاپٹ کیے، وہ خود آج بھی مانتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں سے ہی یہ حاصل کیے ہیں، لیکن ہم ان اسلامی قوانین سے، اسلام کی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ محمد اشفاق صاحب ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، کہتے ہیں کہ ہر تگڑا بندہ جو ہے وہ ماڑے بندے کو کام بھی نہیں کرنے دیتا۔ ایسا ہی معاملہ ہے جی، جس کا جہاں زور پڑتا ہے، جو ہر بندہ جو ہے اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے بندے کو میں کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہیرا فاطمہ صاحبہ، کہتی ہیں سر موضوع بہت اچھا ہے، گفتگو بھی اچھی، لیکن سنتا کون ہے یہاں، حق کی بات بہت کڑوی ہوتی ہے۔ اور خواب کا پوچھا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا، صدقہ خیرات دیجیے، کوئی اس میں گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ بہتری فرمائے گا۔ تیسرا آپ نے پوچھا سیدنا علی المرتضیٰ کا واقعہ، اصل میں یوں ہوتا ہے جتنے بھی یہ واقعات ہوتے ہیں یہ مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ سے بھی، طرق سے بھی روایت ہوتے ہیں۔ لفظی بظاہر کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت سادہ لفظوں میں یہی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ انہوں نے عدل و انصاف کا، انہوں نے بھی اسی طرح اعلیٰ مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے وہ یہودی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ بہرحال ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں کہ مظہر اسلام صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کی گفتگو سن کر دل افسردہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بس ہمیں آخرت کا خوف عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کی ہدایت عطا فرمائے۔ ماہم صاحب ہیں، انہوں نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ان کی بیٹی کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، اور
اولاد نہیں سسرال والوں نے نکال دیا. سبھی بڑے جو ہیں وہ صلح کی کوشش کروائیں اور اولاد کے لیے علاج بھی کروایا جائے. اور دوسرا سورہ کوثر 111 مرتبہ روزانہ پڑھی جائے, اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا. ناظرین سامعین, پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور